बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सब्ज़ बाग के साथ सोशल बेकरी से आपका मेज़बान आमिर शहजाद सिद्दीकी आपसे मुखातिब और अपने सब देखने वालों को सलाम पेश करता है। नाज़रीन किराम, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मेहमान हुई है हमारे स्टूडियो में जिन्होंने बहुत पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पंजाब असम्बली में अपने वसेब की भी नुमाइंदगी की और वो पार्टी के मंशूर के साथ साथ अपने वसेब के हवाले से भी उनका एक नाम है और एक मकाम है। पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं और सियासत करते हैं। उसके बाद नेशनल असम्बली से उनको टिकट मिला नेशनल असम्बली के लिए। शोमी किस्मत के वो कामयाब ना हो सके, मगर उनका जो सियासी एक सोच है, एक विजन है, वो आज भी पाकिस्तान के लिए बहुत बुलंद है और वो अपने वसेब के लिए और अपने मुल्क के लिए हमेशा से अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं। जब तक असम्बली फ्लोर पर थे उन्होंने हमेशा बड़ी गूंज और गरज के साथ अपने ख़ित्ते की बात की, अपने मंशूर की बात की। आज चूँकि जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजाय ख़ुद हुकूमत में है, मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमातों के साथ इलाक़ के साथ। सो एक तरह से वो इस वक्त हुकूमती टीम का हिस्सा हैं, एक पीपल्स पार्टी के वर्कर की हैसियत से, टिकट होल्डर की हैसियत से। और आम आवाम जो है उसका कहना यह है कि मौजूदा हुकूमत ने बेतहाशा महंगाई करके आवाम का जीना दोबर कर दिया है। ये हमारी आज की गुफ्तगू होगी, हमारे सवालात होंगे उस शख्सियत के साथ। मेरी मुराद डॉक्टर जावेद सिद्दीकी, साबिक MPA और टिकट होल्डर नेशनल असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान। सबसे पहले हम उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाएँ, हम आपको सब्ज़ बाग प्रोग्राम सोशल बेकरी में खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब, क्या देख रहे हैं हमारा जो इस वक्त मौजूदा सिनेरियो है, जो मौजूदा सूरत हाल है? पहले तो मैं आपको ये भी आपके हवाले से बात करूं, आपने हमेशा वसेब की बात की। जब तक आप फ्लोर पे रहे आपने बड़ा बेधड़क, आपने किसी से खौफ नहीं लिया और यही उस वक्त हुक्मरान थे जिनकी आंखों में आंखें डालकर आप हमेशा वसेब की बात करते थे। आज उन्हीं के हाथों में हाथ है, आज हम उन्हीं की टीम का हिस्सा हैं। क्या देख रहे हैं आप? पहली बात तो मैं थोड़ा सा आपको वजाहत कर दूं कि उस वक्त भी मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी हम दोनों अपोजिशन में थे और मुस्लिम लीग काफ की जो है हुकूमत थी और हम दोनों मिलकर उनके ख़िलाफ़ और परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत के ख़िलाफ़ सियासी जंग लड़ रहे थे। और उसके साथ साथ जो शख्स जहाँ से जिस इलाके से मुंतखब होकर जाता है, सबसे पहला हक़ उस इलाके के लोगों के मसाइल की तर्जमानी का होता है। बेशक लोग किसी नुमाइंदे को मुंतखब करके असम्बली में इसलिए बोलते हैं कि वो उनका नुमाइंदा है और उनकी नुमाइंदगी का हक़ असम्बली में जाकर अदा करे। तो मैंने उस वक्त में ये देखा कि जो हमारे वसेब की महरूमियाँ थीं, हमारे इलाके का जो तरक्याती फ़ंड जिस पे हमारा हक़ था, वो सारा का सारा लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद पे इस्तेमाल हो जाता था। और हमारे जो वसेब के सियासतदान थे वो नस्ल दर नस्ल अगरचे मुंतखब होते चले आ रहे थे, लेकिन वो वहाँ असम्बली के फ्लोर पे आवाज़ बुलंद करना कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते थे। वो अपनी मर्ज़ी के ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहते थे, डेवलपमेंट फ़ंड तो चाहते थे, लेकिन इज्तमाही मसाइल की तरफ बात नहीं करते थे, जिसको मैंने वहाँ हाईलाइट किया और बहुत सारे मसाइल उस वजह से हल हुए। बाद में आने वाली हुकूमतों पे प्रेशर बढ़ा, उन्होंने हमारा जो बजट था 32% वो फिक्स किया। अभी भी हमारे साथ विक्टिमाइजेशन किसी की हुकूमत वो ये होती है कि अब पहले तो एलोकेट ही नहीं होता था, अब पहले तो 10% एलोकेट करते थे, 5% खर्च होता था। अब जब प्रेशर बढ़ा तो 32% एलोकेट तो कर देते हैं, लेकिन फिर भी अलमिया ये है कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट फिर अभी भी बेस्ड लाहौर है। साउथ पंजाब भले बन गया, उसका सेक्रेटेरिएट बन गया, कोई सेक्रेटरी, जब फाइनेंस का डिपार्टमेंट लाहौर में है, PND जब लाहौर में बैठती है तो हमारे मंसूबे ऐलान तो हो जाते हैं, लेकिन हमारा फ़ंड बमुश्किल साल में 10% रिलीज़ करते हैं, जिनमें से 7-8% यूटिलाइज़ होता है। बाकी जो हमारा जितना 20-22% फ़ंड होता है वो दोबारा लैप्स होके कह जी लैप्स हो गया, यूटिलाइज़ नहीं हुआ, अगले बजट में इस्तेमाल हो जाता है। या एक और टर्म है जिसको कहते हैं कि जी ये यानी ख़र्च पहले चीफ मिनिस्टर कर लेता है और बाद में उसको अप्रूवल करा लेते हैं ज़िमनी बजट में से, तो वो भी एक हमारे यहाँ ज़्यादती का सिलसिला अभी भी जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जैसे सूबे की तहरीक चल रही है, तकरीबन सारी पार्टियों का इत्तफाक हो चुका है,
کسی حد تک مسلم لیگ نواز کو بھی کنونس کر دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سے مسائل کا تعلق ہے، ہمارا صوبے کا علیحدہ قیام جو ہے وہ وقت کی ضرورت بھی ہے، لوگوں کا مطالبہ بھی ہے، لوگوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی مضبوطی بھی ہے کہ جب کسی جگہ پہ محرومیاں ختم ہو جائیں گی تو یقیناً وہ ان کے اندر پاکستانیت اور زیادہ وفاق کے حق میں ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے پاس کتنی مثالیں ہیں دنیا میں جہاں جہاں اپنے اپنے خطوں کے مطالبے کیے گئے۔ اب برٹش جو سیاسی نظام ہے اس میں اسکاٹ لینڈ نے اپنے لیے اپنے ایک علیحدہ تشخص کی بات کی اور وہ ایک بڑی سیٹوں پر اپنی یعنی بڑی تعداد میں کامیابی حاصل کر گیا۔ تو یہ ہمارے مختلف یہاں موضوعات چھڑ گئے ہیں۔ صوبے پر بھی بات آپ کی میرے درمیان ہوئی، ابھی ہم نے کاف لیگ کی کلیئرنس کی، اب آدھی کاف لیگ تو ہمارے ساتھ اس وقت بھی موجود ہے، ہمارے پاس فیڈرل منسٹر بھی موجود ہیں، اشیر باد موجود ہے۔ تو یہ وہی لوگ تھے اس وقت جن کی آنکھوں میں آپ آنکھیں ڈال کر اپنے حق کی بات کرتے تھے۔ آج وہ ان کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں یا ہمارے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں۔ تو اس سیاسی سینیریو میں کیا ہم اپنے اس صوبے کی موومنٹ کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں؟ پہلی بات، اور دوسری بات یہ جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے اس کی ذمہ داری کیا پیپلز پارٹی اپنے اوپر لیتی ہے؟ کیونکہ وہ بھی حکومت کا حصہ ہے، یا اس کا گناہ گار وہ نون لیگ کو قرار دیتی ہے، یا نون لیگ سے ہٹ کے اس کاف لیگ کو قرار دیتی ہے جو اس سے پہلے ایک یعنی بقول جیسے آپ نے کہا ایک عامر کے سربراہی میں وہ کردار ادا کر رہی تھی؟ جی دیکھیں، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبے کا قیام مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور پاکستان کی تقریباً تمام جماعتوں نے اس کو تسلیم کر لیا، بما پی ٹی آئی بھی ان کی بھی منشور کا حصہ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں یہاں ایک صوبہ محاذ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جس میں جنوبی پنجاب کی بڑی شخصیات درشک، لغاری، مزاری، کھوسے، درشک، سب شامل تھے، خسرو بختیار، ایون یہ چیف منسٹر ہمارا اس میں 100 دن کا کوئی وعدہ بھی سارے شامل تھے۔ اس میں 90 دن کے اندر تحریری ایگریمنٹ تھا۔ ایک طرف بلک شیر مزاری بیٹھے ہیں، درمیان میں عمران خان ہے، دوسرے نصر اللہ درشک ہے، اب یہ ہمارے سینئر لیڈر ہیں۔ اچھا، ان کے جو ہے ایگریمنٹ کیا کہ 90 دن میں ہم صوبے کے قیام پہ پیش قدمی شروع کر دیں گے، لیکن آپ دیکھیں 3.5 سال گزر گئے، انہوں نے اس کا بل تک بھی پیش نہیں کیا۔ ہمارا مطالبہ سیکریٹریٹ کا قیام تھا ہی نہیں، جو انہوں نے معاہدہ کیا اس میں سیکریٹریٹ کا قیام تو تھا ہی نہیں، ہم دفتر کی تو بات کر نہیں رہے تھے، ہم تو حقوق کی بات کر رہے تھے، اور حقوق میں اسمبلی آتی ہے، اس میں ہمارے سینیٹر آتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس وقت مشکل اس لیے ہو گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی سے تو قرارداد پاس ہو کر جا چکی ہے، پینڈنگ سینٹ سے پیپلز پارٹی نے ترمیم کروا لی ہے، کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے 4 صوبے، 5واں صوبہ بن رہا ہے نا، اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے، ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے 100 میں سے 96 سینیٹرز کو کنونس کر کے اپنے دور میں اس کی ترمیم کر لی ہے۔ ایوان بالا آپ کا صوبہ منظور کر چکا ہے۔ اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ بھی قومی اسمبلی، لوگ کہتے ہیں اس وقت آپ قومی اسمبلی میں کیوں نہ لائے، ہم نے کوشش کی تھی اپنی اپوزیشن کو کنونس کرنے کی، لیکن ہم اس وقت ان کو کوشش کے باوجود بھی آمادہ نہیں کر سکے، اور وہ بل لے ہو جاتا اور ووٹنگ ہوتی، ہم شکست کھا جاتے تو وہ دفن ہو جاتا۔ ہم نے اس کو دفن نہیں ہونے دیا، ہم نے اس کو فریز کر دیا، ایک سرد خانے میں رکھ دیا تاکہ کسی وقت آئے تو اس کو زندہ کیا جا سکے، تاکہ ڈیڈ نہ ہو جائے۔ تو ابھی موومنٹ چلنے والی تھی، ہم نے ساری بات کی، رانا محمود حسن نے دوبارہ بل کی بات کی، سارا کچھ کیا، اچھا کر، لیکن اب انہوں نے چونکہ استعفے دے کے واپس آ گئے ہیں، اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو اسمبلی کی 2/3 اکثریت ہے قومی اسمبلی کی، وہ اس کو آئین میں ترمیم چاہیے 5ویں صوبے کے لیے، جس وجہ سے چونکہ پی ٹی اب استعفے دے کے باہر آ گئی ہے، وہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت اسمبلی میں ہے ہی نہیں، جس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس جو 2 4 5 6 مہینے کی حکومت ہے، شاید اس میں ہم اس کو نہ کر سکیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایک ہر شخص کی آواز ہے، بلا لحاظ پارٹی، بلا لحاظ سیاسی جماعت، اس خطے کے 4 کروڑ عوام کی یہ آواز ہے متفقہ کہ صوبہ ہمیں ملنا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے ابھی نہیں تو اگلے اسمبلی سے ضرور پاس ہو انشاءاللہ وہ کہیں نہ کہیں۔ اور اب آپ نے کہا مہنگائی کی بات، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مہنگائی ایک بڑا آسان کام ہوتا ہے، کسی اور کے ذمہ لگائیں گے اس نے مہنگائی کی تھی، لیکن جو بنیادی بات ہے اصولی طور پر وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جب حکومت آتی ہے، جس وقت وہ بجٹ پیش کرتی ہے، اس کے بجٹ کے بعد کے جو اثرات سامنے آتے ہیں وہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ موجودہ جو حکومت ہے اس نے ابھی اپنا بجٹ پیش کیا ہے، ابھی اس کا بجٹ پاس ہوا ہے، بجٹ میں اگر انہوں نے چیزیں مہنگی کی ہیں تو وہ اس مہنگائی کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہوگی۔ جہاں تک
ایک آئٹم جو ہمیں بظاہر مہنگی نظر آ رہی ہے، دو چیزیں ہمیں مہنگی ہوتی نظر آئیں جو ہم نے کی ہیں، وہ ہے ایک ہے پیٹرول اور ایک ہے بجلی. باقی چیزوں پہ اتنا زیادہ نہیں آیا. اگر لگژریس گاڑیوں پہ ٹیکس لگایا گیا ہے یا امپورٹ کی لگژریس چیزوں پہ لگایا گیا تو وہ تو کوئی بات نہیں، وہ عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں. کوئی اور ایسا اضافی ٹیکس نہیں لگایا گیا، بوجھ نہیں ڈالا گیا، چیزیں مہنگی نہیں کی گئیں. دو چیزوں پہ مہنگائی کی گئی ہے موجودہ حکومت نے کی ہے، ایک پیٹرول پہ کی ہے اور ایک بجلی پہ کی ہے. لیکن ہمارا اس میں المیہ یہ ہے کہ جنوری میں جب عمران خان کی حکومت کے وزیر خزانہ مذاکرات کے لیے گئے تھے IMF کے پاس، تو وہاں انڈرٹیکنگ دے کے ایگریمنٹ سائن کر کے آئے تھے کہ ہم جا کر جتنی پیٹرول اور بجلی پہ سبسڈیز دے رہے ہیں ساری ہم واپس لے لیں گے. تو لگ بھگ اس وقت پیٹرول 300 روپے لیٹر اسی وقت ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ 150 روپے لیٹر بک رہا تھا اور 150 روپے لیٹر ہم سبسڈی دے رہے تھے، اور گورنمنٹ کو تقریباً 100 سے 150 ارب روپیہ ماہانہ سبسڈی دینی پڑ رہی تھی، سستا دینا پڑ رہا تھا، پلے سے پہلے ڈالنے پڑ رہے تھے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، جو کہ پاکستان متحمل. جب ہم نے ایگریمنٹ سائن کر لیا، ان کی شرط ہے کہ ہم آپ کو قسط ریلیز نہیں کرتے، آپ ڈیفالٹ میں جا رہے ہیں اگر آپ یہ دو کام نہیں کرتے. انہوں نے ایگریمنٹ سائن کر لیے. بدقسمتی یہ ہو گئی، میں تنقید نہیں کرنا چاہتا عمران خان صاحب سے، انہوں نے اس کو پولیٹیسائز یہ کر دیا. وزیر خزانہ آن بیہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان جا کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جاتے ہی پیٹرول اور بجلی پہ سبسڈی ختم کر دیں گے، ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے. یہ ایگریمنٹ سائن کر کے وہ واپس آئے. عمران خان صاحب نے تقریر میں کہہ دیا کہ میں 6 مہینے تک جون تک اب پیٹرول کی قیمت کو نہیں بڑھایا جائے گا. اتنا بڑا کنٹراڈکشن تھا کہ انٹرنیشنلی ہماری جو ساکھ تھی ساری ڈیمیج ہو گئی. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ حکومت پاکستان ایگریمنٹ سائن کیا کر کے جاتی ہے، ان کا وزیر اعظم کیا کہتا ہے. خطرہ یہ ہو چلا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ میں اگر چلا جاتا تو ہماری انٹرنیشنل ایگریمنٹس باقی لوگوں سے بھی ختم ہو جاتے. تو اس کو بچانے کے لیے ضروری تھا کہ ہم نے جو معاہدہ پچھلی حکومت کر گئی تھی ہم نے آ کے اس کو سارے کو عمل درآمد کیا، جو کہ عوام کے لیے ایک مہنگائی کا طوفان بن کر تھا. یہ غیر پاپولر فیصلہ، یعنی اپنے آپ کو ہم نے ڈی پاپولر کیا. جب ایک حکومت مہنگائی کرے گی عوام کی نظروں میں گر جائے گی. ہم اپنے آپ کو عوام کی نظروں میں گرا دیا، لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. معاہدے کامیاب ہو گئے. اب ہمیں دبئی، قطر اور سعودیہ تینوں ملک ہماری اب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو جو انٹرنیشنل معاہدے ہیں ان پہ عمل درآمد کرو، ہم آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اب انشاءاللہ اگست میں وہ ہمیں جو فائنینشیل انہوں نے وعدے کیے تھے، چونکہ ہم اس سے ایگریمنٹ کو ہم نے اوبے کر دیا ہے کہ ان کے اوپر بھی بائنڈنگ تھی. اب ہمیں ورلڈ بینک بھی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی، چائنا بھی، کوریا بھی اور یہ 3 ملک بھی ہماری فائنینشیل کافی ہیلپ کر رہے ہیں. اگست، ستمبر، اکتوبر کا مہینہ جو ہے پاکستان کی معیشت کو برل ٹیک آف کے لیے ہوگا، اور انشاءاللہ پھر حکومت بجٹ میں کوشش کرے گی آنے والے وقت میں کہ جو مہنگائی جتنی کم کر سکتے ہے کرے. مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ آواز بھی رہی ہے کہ وہ قومی جماعت ہیں اور ان کا ووٹر پورے پاکستان میں پایا جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ 4 صوبوں کی اور پھر 5ویں صوبے کی بھی آواز رہی. تو کیا اس وقت اس الحاق کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے گراف کو کہیں نیچے آتا وہ نہیں دیکھ رہی عوامی سطح پہ؟ اصل میں 2012 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے سنگاپور کو سے لے کر پورٹ چائنا کو، گوادر کی پورٹ چائنا کو دی تھی اگینسٹ دی وشز آف امریکہ، اور پھر ایران سے گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا تھا اگینسٹ دی وشز آف امریکہ. جب آپ سپر پاور کے برج کے خلاف پاکستان کے قوم کی بہتری کے لیے کوئی کام کریں گے پھر آپ سزا تو پائیں گے. ابھی جیسے ہوا ہمیں پھر کارنر کرنے کے لیے ایک آرٹیفیشل تھرڈ فورس ایک پیدا کی گئی، اس کو پیمپر کیا گیا، اس کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دیا گیا. یہ ہمیں انڈائریکٹ میسج تھا کہ اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو پھر یہ فورسز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو ہم لا سکتے ہیں. جی ناظرین، یہ ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور یہی گفتگو جو ہے وہ ہم انہی سوال جواب کے ساتھ ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.